अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सब भाइयों और बहनों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस छोटे से इल्मी सफ़र में, जिसमें हम नमाज का नबवी तरीका प्रैक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन के साथ, दलाइल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं। मैं आप सबको उभारता हूँ कि इस सिलसिले में पूरे दिलो दिमाग के साथ, पूरे दिलचस्पी के साथ, इंटरेस्ट के साथ लगे रहें, क्योंकि ये नमाज एक ऐसी इबादत है जो दिन में अल्हम्दुलिल्लाह मिनिमम 5 टाइम्स हर एक मोमिन को, हर एक ईमान वाले को करना ही है, लाजिम है। तो क्यों ना हम अपनी गलतियों को सुधार लें, क्यों ना हम सही तरीके से नमाज पढ़ें। पिछली एपिसोड में हम नमाज में उस मरहले पे पहुंचे थे जहां हमने अपना सजदा और सजदे का तरीका मुकम्मल किया था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या नहीं मुकम्मल हुआ था वो मैं अभी बता रहा हूँ कि सजदे में पढ़ना क्या है। सजदे में पढ़ना क्या है? कोई कहेगा अरे सजदे में पढ़ना क्या है, ये कैसा सवाल है। सजदे में तो सुबहान रब्बियल आला पढ़ना है, और इसमें कोई शक नहीं कि सुबहान रब्बियल आला पढ़ना है सजदे में। और उस बारे में हदीस मौजूद है सही मुस्लिम में, और 3 बार पढ़ने के मुतालिक भी हदीस मौजूद है अबू दाऊद में। तो 3 बार भी पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा बार भी पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके अलावा और क्या साबित है, देखिए अपनी स्क्रीन पर। यह हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम में है, हदीस का हवाला दिया है। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल में ऐसे ऐप्स अवेलेबल है, आप खोलिए इंशाल्लाह, ये हवाले के साथ चेक करिए। वेबसाइट्स में आप देख सकते हैं, assunnah.com में जाएं, आप वहां जाके सर्च कर सकते हैं। ये हदीस पढ़िए। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु फी रुकूही व सुजूदिही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे अपने रुकू में, अपने सजदे में, सुब्हानका अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली। आसान है याद करना, सुब्हानका अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली। कुछ याद आ रहा है आपको? बताइए, कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? याद आने वाली बात यह है कि ये हम पढ़ चुके हैं। कब पढ़ चुके हैं? रुको में पढ़ चुके हैं। और बल्कि मैंने आपको होमवर्क के तौर पर यह दुआ याद भी करने कहा था तर्जुमे के साथ, और ये भी कहा था कि याद करने के बाद अपनी नमाज में इंशाल्लाह इसे शामिल करिए ताकि इसका सवाब भी मिलेगा। बहुत प्यारी दुआ है, पाक की अल्लाह की हम बयान कर रहे हैं, अल्लाह की तारीफ बयान कर रहे हैं, अल्लाह से मगफिरत तलब कर रहे हैं, अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं। और हम सब गुनहगार बंदे हैं, हम तो अल्लाह से माफ़ी चाहते हैं। अल्लाह से माफ़ी मांगने का ये तरीका जो रुकू में और सजदे में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पर अमल किया, उस पर हम अमल क्यों ना करें। देखिए दूसरी हदीस, और ये भी आपको मैंने याद करने कहा था, हम सरसरी तौर पर अभी गुजरते हैं। सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर रूह, कि पाक है वो ज़ात, बहुत ही पाकीज़ा, इंतहाई मुक़द्दस, रब्बुल मलाइकति वर रूह, रब है जो रब है फरिश्तों का रब, और रूह यानी जिब्रील का रब। तो सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर रूह। और हम देखते हैं ये भी साबित है, सुब्हान ज़िल जबरूत वल मलकूत वल किब्रियाई वल अज़मा, के पाक है बहुत ही बड़ी कुदरत और ताकत वाला, वल मलकूत बहुत ही बड़ी बादशाहत वाला, वल किब्रियाई बहुत ही बड़ी बड़ाई वाला, और अज़मत वाला। अल्लाह ताला की 4 सिफात हम बयान कर रहे हैं। सुब्हान ज़िल जबरूत, पाक है, पाकी बयान कर रहे हैं हम किसकी? ज़िल जबरूत वल मलकूत वल किब्रियाई वल अज़मा। तो याद करिए ये दुआएं। हम ये 4 पढ़ चुके हैं, 4 में से 3 सजदा और रुकू दोनों में है। जो हमने देखा सुब्हानका अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर रूह, और सुब्हान ज़िल जबरूत वल मलकूत वल किब्रियाई वल अज़मा। अब हम 2 और दुआएं खास मजीद देखने वाले हैं जो सजदे के मुतालिक है इंशाल्लाह। रुकू में हमने टोटल 4 देखे, सजदे में हम 6 देख रहे हैं। लेकिन मैंने जिक्र किया था उसके अलावा भी अस्कार साबित है, जो आप हिस्नुल मुस्लिम, जो i+ अकेडमी की वेबसाइट में आपको किताब मिलेगी, उसमें भी देख सकते हैं। और शेख अलबानी की किताब सिफ़तु सलातिन नबी, आप उसमें भी देख सकते हैं इंशाल्लाह। ये 2 दुआओं में पहली दुआ सही मुस्लिम में मौजूद है, अल्लाहुम्मा लका सजदतु, अल्लाह मैंने तेरे लिए सजदा किया, सिर्फ तेरे लिए। वो बिका आमनतु, और तुझ पे ईमान ले आया। व लका अस्लमतु, और मैं तेरा फरमाबरदार हुआ। सजद वजही लिल्लज़ी खलक़हु, मैं अपने चेहरे को झुकाता हूँ, सजदे में लाता हूँ उस ज़ात के लिए जिसने उसे बनाया। इस चेहरे को जो बनाने वाला है, मैं उसी के सामने अपने चेहरे को मैं झुका रहा हूँ। सजद वजही लिल्लज़ी खलक़हु व सव्वरहु, जिसने उसे सवारा। ये चेहरे को सवारा किसने? अल्लाह ताला ने ही तो सवारा। हम इस चेहरे को अल्लाह के सामने झुका रहे हैं जिसने इसे बनाया, जिसने उसे सवारा। व शक्क़ समअहु व बसरहु, और जिसने ये शिगफ, ये जो हम देखते हैं ओपनिंग्स है कानों के लिए और देखने के लिए, तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बहुत ही बाबरकत है वो
بہترین بنانے والا۔ میرے بھائی میری بہنیں، یہ سب دعائیں یاد کرنے کی کوشش کریے۔ کبھی تہجد کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لمبا ہوا کرتا تھا، تو آپ کو لمبا سجدہ کرنا ہے تو یہ سب دعائیں آپ کو انشاءاللہ کام آئے گی۔ میں نے بعض لوگوں سے سنا ہے کہ وہ ہر رکعت میں الگ الگ دعائیں پڑھتے ہیں، اس سے ان کو رکعتیں بھی ایک طرح سے یاد ہو جاتی ہے، آخری رکعت میں تھوڑا اور اطمینان سے ایسا کرتے ہیں بعض لوگ۔ آپ اپنے انداز میں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قرآن و سنت میں فکسڈ گائیڈ لائن نہیں ہے کہ کیسا کرنا ہے، لیکن یاد کر لیجئے یہ جو دعا آپ نے دیکھی یہ کچھ ملتی ہے سجدہ تلاوت والی دعا سے بھی، اس کے کچھ الفاظ سجدہ تلاوت والی دعا سے بھی ملتے ہیں۔ ایک بار اگر آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ زندگی بھر کام آتی رہے گی، یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور چھٹی دعا ہم دیکھ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے، اللہ کی ہی رضا کے ذریعے اللہ ہی کی ناراضگی سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ وبمعافاتک من عقوبتک، اللہ تیری معافی کے ذریعے تیری سزا سے اللہ پناہ مانگتا ہوں، تیری ہی معافی کے ذریعے تیری ہی سزا سے اللہ پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہی خاص بات ہے میرے بھائیوں، ہمارا ریلیشن شپ ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر رحم بھی کرنے والا ہے اور انسانوں کے کاموں کے تعلق سے گرفت بھی کرنے والا ہے، انسانوں کے ساتھ جزا اور سزا کا معاملہ بھی کرنے والا ہے۔ دو چیزیں ہو گئی، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک، اور تیرے ہی ذریعے اللہ تجھ سے ہی پناہ مانگتا ہوں۔ لا احصی لک ثناء علیک، اے اللہ میں تیری تعریف باقی نہیں بیان کر سکتا۔ انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی تعریف بیان کی، یعنی ہم اللہ کی کیا تعریف بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنی جو تعریف بیان کی، اللہ تو ویسا ہی ہے۔ تو یہ ایک احساس ہے جو ایک انسان میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو آسمان و زمین کا خالق ہے، آپ کا میرا خالق ہے، کتنا پاک ہے وہ، اور کیسی کیسی باتیں لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں جس سے ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو سجدے کے حالت میں یہ 6 دعائیں ہم نے دیکھے، 6 میں سے ایک تو مشہور ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ سوچو ہم نے اپنا سر زمین پہ رکھ کر ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب اور سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، ہر اعتبار سے اونچا، ہر صفت کے اعتبار سے اونچا، خود کی ذات کے تعلق سے بھی اونچا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے، وہو فوق عبادہ، وہ بندوں کے اوپر ہے۔ اامنتم من فی السماء، کیا تم آسمان والے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو؟ تو ہم نے اپنے سر کو جھکا لیا اللہ کے آگے اور کہا کہ اللہ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے۔ تو یہ ساری دعائیں، اور اس میں سے جو آسان ہو، جو کہنا ممکن ہو، کہنے کے بعد اب ہم سجدے سے اٹھتے ہیں۔ یہ 6 دعائیں بتانے کے بعد میں آپ کو 2 باتیں اور بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، صحیح مسلم کی حدیث دیکھیے آپ کی اسکرین پر ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ، سب سے قریب جو بندہ ہوتا ہے اپنے رب کے، سب سے قریب، وہو ساجد، جب وہ سجدے کے حالت میں ہو، فاکثروا الدعاء، تو کثرت سے دعا کرو۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب کب ہوتے ہیں؟ جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں۔ تو اس حال میں فاکثروا الدعاء، کثرت سے دعا کرو، بہت دعا کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے دعا کرنے کے لیے وقت چاہیے پہلے تو جو فاسٹ سپیڈ والا سجدہ ہے وہ تو پہلے ہی آؤٹ ہو جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے میرے بھائی اور میری بہنیں، اس میں ایک مسئلہ اٹھتا ہے کہ دعا کرو تو کون سی زبان میں دعا کریں گے؟ تو اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ ایک ویو یہ ہے کہ فاکثروا الدعاء جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتائی، انہوں نے وہ بات ہم تک پہنچائی، وحی کے تحت ہی بتا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ آئیں گے آگے کے زمانے میں جو عربک زبان نہیں جانیں گے، مسلمانوں میں، ایمان والوں میں جو عربک نہیں جانتے اور پھر بھی نماز پڑھتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کیا؟ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ فاکثروا الدعاء کے اندر وہ اپنے الفاظ میں بھی دعا کر سکتا ہے، سجدے کے اندر اپنی زبان میں بھی کر سکتا ہے، یہ بعض علماء کا کہنا ہے۔ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، دعا تو کر سکتا ہے، جو دعا چاہے کرے، لیکن عربک میں ہی کرے، کیونکہ پوری نماز جب عربک میں ہے تو اس کے اندر اپنی زبان کا معاملہ فٹ نہیں ہوتا، ایسا ایک دوسرا ویو ہے۔ میں نے دونوں نظریے آپ کے سامنے رکھ دیے، آپ بھی تحقیق کریے، جس بات میں آپ کو زیادہ اطمینان ملتا ہے آپ اس مطابق عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ، لیکن بات یہ یاد رکھیے فاکثروا الدعاء۔ اب دیکھیے جو دعائیں ہمیں یاد بھی ہے، جیسے مثال کے طور پہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یاد رکھیے یہ دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ قرآن کی تلاوت کرنا منع ہے رکوع میں اور سجدے میں، لیکن کوئی دعا ہم پڑھ رہے ہیں وہ باحیثیت تلاوت نہیں ہے، وہ ایک دعا ہے جو بندہ رب سے کر رہا ہے۔
تو دعا کے طور پر آپ کو جو دعا یاد ہے آپ وہ کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر وہ نیت کریے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، بھی کیا دنیا کا معاملہ آپ کا پھنسا ہے یا کیا آخرت کے معاملے کے تعلق سے آپ کو فکر ہے، وفی الآخرۃ حسنہ، تو وہ دعا میں نیت کے تحت وہ فٹ کر سکتے ہیں۔ تو فاکثروا دعا والی حدیث کم سے کم یاد رکھیے اور دعائیں کرنے کی کوشش کریے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نماز میں دھیان بھٹکتا ہے، اگر وہ لوگ یہ موقع استعمال کرنے لگیں کہ فاکثروا دعا کریں، ابھی یہ سوچیں کہ میں یہ دعا کر لوں گا، میں اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہوں نا، تب میں اللہ سے یہ دعا کر لوں گا، تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے پوری رکعت کی کوالٹی بڑھ جائے گی۔ یعنی کہ فاکثروا دعا والی اس حدیث پہ عمل کر کے پوری کی پوری رکعت کے اندر کنسنٹریشن اور دھیان اور اٹینشن بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو میں نے جو دوسری بات آپ کو کہی رکوع اور سجدے میں تلاوت نہ کرنے کے متعلق، اس کے تعلق سے حدیث یہ ہے صحیح مسلم میں، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، الا و انی نہیت، اے لوگوں خبردار، مجھے منع کیا گیا ہے ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، کہ میں رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھوں۔ اب دیکھیے قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا ایک بہت اچھا عمل ہے، لیکن رکوع اور سجدے میں منع ہے۔ اب اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تلاوت کے لیے ایک جگہ ہے قیام، وہاں پہ تلاوت، لمبی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، تراویح میں ہم دیکھتے ہیں لمبی تلاوت ہوتی ہے، لیکن ایک اور جگہ ہے رکوع اور سجدہ، اس کے اندر تلاوت منع ہے، مطلب ابھی تلاوت نہیں کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ مطلب جو اذکار اور دعائیں ثابت ہیں وہ تو پڑھو ہی، ساتھ ساتھ میں فاکثروا الدعا، خود کی دعائیں بھی کرو، سب سے قریب ہوتے ہو اللہ کے، اس وقت پہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لو۔ تو یہ ہم نے سجدے میں کیا پڑھنا ہے اور کیا اس کے رولز ہیں ہم نے دیکھا۔ اب سجدے سے اٹھنے کا وقت آ گیا، اور سجدے سے اٹھنے کے لیے میں پھر سے ایک بار دعوت دوں گا ہمارے بلال بھائی کو کہ وہ آئیں اور آ کر کے پریکٹیکل طور پر سجدے سے اٹھنے کا طریقہ بتائیں، تاکہ صرف تھیوری نہیں بلکہ آپ پریکٹیکل طور پر بھی دیکھ سکیں۔ تو لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم کہاں تھے؟ ہم نے سجدہ کیا تھا، سجدے کے متعلق ساری غلط فہمیاں، غلط طریقے، مسٹیکس اور صحیح طریقہ ہم نے سب دیکھ لیا۔ اب آئیے سجدے سے ہم اٹھتے ہیں۔ ہم پچھلے ایپیسوڈ میں سجدے میں تھے، وہاں سے بھی اٹھیں گے انشاءاللہ۔ یہ نماز نہیں ہے ابھی تک، نماز میں ہم کہاں تھے وہاں پہنچ جاتے ہیں، نماز میں سجدے میں۔ سجدے میں آپ ہے، سجدہ برابر سے کرنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ کس طرح سے اٹھیں گے؟ کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت آسان ہے، لیکن بلال بھائی کر کے بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، آپ اللہ اکبر کہہ کر اٹھ رہے ہیں، آپ کی نظریں سجدے کی جگہ پر ہے، آپ اطمینان سے بیٹھ جائیے، اور میں آپ کے سامنے حدیث رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہ حدیث آپ کی اسکرین پر ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان کہا کرتے تھے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ تو یہ وقت پر کہنا کیا ملتا ہے بلال بھائی؟ آپ کہہ کے بتائیے۔ رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ دونوں سجدوں کے درمیان اور کیا کہنا ثابت ہے، ہم اس بارے میں ایک اور حدیث دیکھیں گے۔ دیکھیے یہ حدیث آپ کی اسکرین پر ہے، سنن ابو داؤد سے ہے، حدیث کی سند حسن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ان ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین سجدتین، دونوں سجدوں کے درمیان میں کہا کرتے تھے۔ کیا کہا کرتے تھے؟ دیکھیے یہ دعا بہت پیاری دعا ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، وارحمنی، مجھ پر رحم کر دے، وعافنی، مجھے عافیت دے، واہدنی، مجھے ہدایت دے، وارزقنی، اے اللہ مجھے رزق دے۔ 5 چیزیں، یہ 5 چیزیں ثابت ہے۔ وجبرنی ورفعنی والی حدیث بھی موجود ہے، لیکن وہ حدیث سندن ضعیف ہے، تو میں اسے نہیں بتا رہا ہوں۔ یہ 5 چیزوں کی حدیث حسن سند سے ہے، ثابت شدہ ہے۔ ہم دیکھیں گے پھر ایک بار، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ بلال بھائی آپ بھی ایک بار اسی پوسچر میں پڑھ کر ہماری آڈینس کو بتائیں انشاءاللہ۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ یہ دعا الفاظ کے الگ الگ ترتیب کے ساتھ بھی ہمیں ملتی ہے، جس کے اندر یہ ترتیب آگے پیچھے بھی ہمیں ملتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میرے بھائی میری بہنیں، مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ دونوں سجدوں کے درمیان میں کچھ بھی نہیں کہتے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگوں کو یہ بھی یاد نہیں رہ پاتا ہے کہ دوسرا سجدہ ہوا نہیں ہوا، لیکن یہ دعا کے پڑھنے کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سجدہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے وہ بھی تھوڑا یاد رہنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔
ایک اور چیز ہے, بہت پیاری دعا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی جامع دعا ہے, اللہم اغفر لی, اللہ تو مجھے معاف کر دے. معافی تو ہم سب چاہتے ہیں. ورحمنی, مجھ پر رحم کر, رحم تو ہم سب طلب کرتے ہیں. وعافنی, عافیت ہم سب طلب کرتے ہیں. کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کی عافیت میں آپ رہیں؟ وہدنی, ہدایت تو ہم سب طلب کرتے ہیں. اور وارزقنی, اے اللہ مجھے رزق دے, تو رزق کی بھی طلب ہم سب کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں میری بہنیں, یہ بہت ہی جامع دعا ہے. اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. یہ بھی بہت پیاری دعا ہے. اگر آپ نہیں بھی کہتے تھے تو اب سے کہنا شروع کر دیجئے, اس میں کوئی بات نہیں ہے. آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا. یاد رکھیے, ہمارا فیصلہ جو ہوگا وہ ہمارے آخری اعمال کے مطابق ہوگا. انما الاعمال علی خواتمہا, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. یعنی اگر آپ زندگی بھر بھی نہیں کہہ رہے تھے لیکن لاسٹ میں کہنے لگے تو خاتمہ کس چیز پہ ہوا یہ دکھائے گا. تو اس میں یہ مت سوچو کہ میں زندگی بھر نہیں کر رہا تھا ابھی کیا کروں. ارے میں آپ کو میری بھی بات بتاتا ہوں کہ زندگی میں بھی میں نے بھی بہت سارے سال ایسے ہی زندگی میں نماز پڑھے تھے جس کے اندر یہ دعا مجھے بھی خود پتہ نہیں تھی, پتہ چلا میں بھی کرنے لگا. تو اس میں یہ بات نہیں ہے کہ میں نہیں کر رہا تھا ابھی کیسے کروں. بھائی ثابت ہے, دیکھیے آپ کی اسکرین پہ حدیث موجود ہے, پڑھیے اور یاد کریے اور نماز میں عمل کرنے لگے انشاءاللہ. ایک چیز کے تعلق سے میں آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں, نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. یہ جو دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھے ہیں یہ نماز کے ارکان میں سے ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نماز سکھائی جنہوں نے تیزی سے نماز پڑھی تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ارفع حتی تطمئن جالسا, پھر جب سر اٹھاؤ تو بیٹھو یہاں تک کہ اطمینان کی حالت میں ہو جاؤ. تو یعنی یہ بیٹھنا جو ہے اطمینان ملنے تک. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, جو لوگ فاسٹ سپیڈ میں اٹھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, کیسے اطمینان آ جاتا ہے اتنا جلدی. حتی تطمئن جالسا, یہاں تک کہ اطمینان کی حالت میں ہو جاؤ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اذکار پڑھنا بھی ثابت ہے اور بیٹھنا بھی ملتا ہے اطمینان سے, اور یہ نماز کے ارکان میں سے ہے. آئیے ریویژن کرتے ہیں. تکبیر تحریمہ کہنا, اللہ اکبر کہنا نماز کے ارکان میں سے ہے. کھڑے ہونا خود نماز کے ارکان میں سے ہے. سورۃ الفاتحہ پڑھنا نماز کے ارکان میں سے. 3 ہو گئے سٹارٹنگ میں, درمیان میں 4 ہے. 4 میں سے پہلا رکوع, رکوع سے کھڑے ہونا, دونوں سجدے اور دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا, یہ 4 درمیان میں ہے. 3 آخر میں آنے والے ہیں. 12 میں سے یہ ہم نے 7 الحمدللہ یاد کیے, امید کرتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ یاد کر رہے ہوں گے. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے متعلق چند باتیں یاد رکھیے. سب سے پہلی بات, نظریں کہاں رہے گی. اختلاف علماء میں زیادہ مضبوط بات یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں سجدے کی جگہ سے نہیں ہلی یہاں تک کہ وہ نماز سے باہر نہیں نکل گئے. اور ثابت ہے تو تشہد میں ثابت ہے, دونوں سجدوں کے درمیان میں نہیں ثابت ہے. دوسری بات کہ ہاتھوں کی پوزیشن کیا رہے گی, ہاتھوں کا پوسچر کیا رہے گا. تو اس بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاتھوں میں جیسے ہم تشہد میں کرتے ہیں ویسے یہاں کرنا ثابت نہیں ہے. اس تعلق سے ڈائریکٹلی کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے. بعض لوگوں نے اس میں تشہد والی حدیث سے قیاس کرتے ہوئے یہاں پر بھی وہ بات لائی ہے, لیکن وہ بات اس لیے ثابت نہیں ہے کیونکہ ڈائریکٹلی واضح طور پر کئی حدیثیں آئی ہے, کسی بھی حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ یہاں پہ انگلیوں کو ملا کر ایسے بنانا ہے جیسے کہ تشہد میں بنانا ہے, گرہ ایسے اس طرح کا ہاتھوں کو انگلیوں کو ملانا ہے, ایسے کہیں بھی ثابت نہیں ہے 2 سجدوں کے درمیان. تو اسی وجہ سے نظریں کہاں ہوں گی, سجدے کی جگہ پہ ہوگی. میں بلال بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر وہ گھوم کر کے اس طرف بیٹھیں گے تو ہماری آڈینس آپ کے لیگز کے پوسچر کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. پہلا طریقہ بیٹھنے کا اس طرح ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں یعنی کہ لیفٹ پاؤں پر بیٹھتے, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں لیفٹ پاؤں پر بیٹھتے اور اپنے سیدھے یعنی رائٹ لیگ کو کھڑا رکھتے. تو یہ ہو گیا پہلا طریقہ جو ہم تشہد میں بھی انشاءاللہ دیکھنے والے ہیں. بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ ایک دوسرا طریقہ بھی ثابت ہے جس کے تعلق سے سلسلہ حدیث صحیحہ میں موجود ہے, حدیث صحیح سند سے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایقاع والے طریقے سے بیٹھتے تھے. ایقاع والے طریقے میں کیا ہوتا ہے, دونوں پاؤں کھڑے ہوتے ہیں. بلال بھائی ذرا آپ دوسرے طریقے سے بھی بیٹھ کے بتائیے. یہ تشہد کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ دونوں سجدوں میں درمیان میں بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے کہ اس طرح سے بیٹھنا یہ بھی ایک ثابت شدہ طریقہ ہے. مجھے پتا ہے بعض بچے شاید اس طریقے سے بیٹھنا پریفر کریں گے, لیکن یہ بھی ثابت طریقہ ہے. ہاں یہ بھی ثابت ہے کہ اس طرح سے اطمینان سے اس طریقے سے بیٹھ جانا. اب ہم دیکھیں گے کہ دونوں سجدوں کے درمیان میں اذکار ہم نے پڑھ لیے, اطمینان سے بیٹھ لیے. اب اللہ اکبر کہہ کر پھر سے سجدے میں جائیں گے انشاءاللہ.
آپ بیٹھے ہیں, آپ نے پڑھ لیے رب اغفرلی اللہم اغفرلی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی, آپ نے کہہ دیے. اگر وقت اور بچا ہے تو بار بار بھی اب پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اب پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گئے. دوسرا سجدہ ہم کر رہے ہیں. دوسرا سجدہ کرنے کا طریقہ ویسے ہی ہے جیسے پہلا سجدہ کیے. کرنے کے بعد یہاں سے اب آپ اللہ اکبر کہہ کر اٹھیں گے, اور یہاں ایک سیکھنے کی بات ہے, ہم ابھی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں. کھڑے ہونے کا طریقہ انشاءاللہ بلال بھائی بتائیں گے. بلال بھائی آپ اللہ اکبر کہہ کر اٹھیے اور طریقہ بتائیے. اللہ اکبر. اس میں دیکھنے والی بات کیا تھی کہ بعض لوگ جو سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں, جزاک اللہ خیر, میں تھیوری بتا دیتا ہوں. بعض لوگ جو سجدے سے اٹھتے ہیں تو ان کی فاسٹ ٹرین جو وہ سٹاپ سے نکلتی ہے, ڈائریکٹلی جا کر کھڑے ہو کر ہی ٹرین رکتی ہے. لیکن حقیقت میں بیچ میں ایک اسٹیشن ہے, مطلب بیچ میں ایک سٹاپ ہے, جیسا کہ آپ نے دیکھا. اور انہوں نے جو کیا آپ نے دیکھا, ہم پھر ایک بار بتائیں گے, لیکن پہلے تھیوری دیکھ لیتے ہیں اس کی, کہ اٹھنے میں بیٹھ کر اسے جلسہ استراحہ کہتے ہیں, پھر بعد میں کھڑے ہونا ہے. تو بلال بھائی آپ بیٹھ جائیے کیونکہ نیچے ہمیں ڈیمو پھر ایک بار دینا ہے انشاءاللہ. ہم حدیث دیکھ رہے ہیں صحیح بخاری کی. انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, مالک بن حویرث بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, یصلی فإذا كان في وتر من صلاته, کہ جب وہ نماز پڑھتے اور وہ نماز میں جب تاک عدد رکعتوں میں ہوتے, وتر من صلاته یعنی تاک عدد یعنی پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہوتے, یا تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے, یعنی تاک عدد. اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قائدا, وہ نہیں کھڑے ہوتے یہاں تک کہ بیٹھ جاتے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ کی اسکرین پر ہے. مجھے پتا ہے ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ اس سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں, لیکن اگر عمل کریں گے تو ثواب کسے ملنے والا ہے؟ آپ کے پڑوسی کو نہیں, ہمیں ہی تو ملے گا نا. فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا ہی تو ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی, اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. دیکھیے پہلی حدیث اس موضوع پہ آئی ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھڑے ہوتے یہاں تک کہ بیٹھ جاتے. تو بیٹھنا جسے جلسہ استراحہ کہتے ہیں, یہ ثابت ہے جیسا کہ اس حدیث سے ہم نے دیکھا. دوسری حدیث یہ دیکھیے, یہ بھی صحیح بخاری میں ہے. ابو قلابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو دوسرے سجدے سے اٹھاتے, جلسہ بیٹھتے, وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ زمین پر ٹیک لگاتے, ثم قام اور پھر کھڑے ہوتے. اس حدیث سے ہمیں کیا پتا چلا؟ پہلے تو بیٹھتے, دوسرا کہ اٹھنے کی کیفیت کیا ہوتی کہ ٹیک لگاتے, پھر وہ ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے. تو ٹیک لگانا ہمیں ملتا ہے, جیسا کہ پھر ایک بار بلال بھائی ذرا ٹیک لگا کر اٹھنے کی کیفیت خالی بتائیے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیک لگانے میں اپنے ہاتھوں پہ انہوں نے ٹیک لگایا. ٹیک لگانے کی کیفیت آپ نے دیکھا. پھر ایک بار ہم اگلی حدیث دیکھیں گے, تیسری حدیث اس موضوع پر. اس حدیث کو امام ابو اسحاق نے جمع کیا ہے. یہ حدیث کی سند حسن ہے جیسے تمام المنہ میں آیا ہے. اس حدیث میں آتا ہے ازرق بن قیس جو تابعی ہے, وہ کہتے ہیں رأیت ابن عمر, میں نے ابن عمر کو دیکھا, یعجن فی الصلاۃ, نماز میں یعجن کا مطلب یہ ہے آٹا گننا. آٹا گننا جو ہے نا اسے یعجن کہتے ہیں. ہماری بہنیں جو آٹا گونتی ہیں وہ جانتی ہیں کہ آٹا گوننے میں کیسے گوندا جاتا ہے. کیسے گوندا جاتا ہے؟ کیا لگتا ہے؟ ایسے گوندا جاتا ہے یا ایسے گوندا جاتا ہے؟ یعجن فی الصلاۃ یعتمد علی یدیہ اذا قام, اپنے دونوں ہاتھوں پر ٹیک لگاتے جب کھڑے ہوتے. فقلت لہ, وہ کہتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا, فقال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ, انہوں نے کہا, عبداللہ ابن عمر صحابی رسول رضی اللہ عنہما نے کہا, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا. انہوں نے دیکھا, ہمیں بتایا, ہم تک بات پہنچی. یہ ایک سنت ہے, ایک ادا ہے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ کیسے کھڑے ہوتے. یعجن فی الصلاۃ, جیسے کہ آٹا گوننے میں جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کے ساتھ ٹیک لگاتے اور ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے. یہ طریقہ ہے. اور اس میں ایک سوال اٹھتا ہے جو چوتھی حدیث میں آتی ہے, جو ازرق بن قیس رحمہ اللہ تابعی ہے, وہ کہتے ہیں رأیت ابن عمر اذا قام من الرکعتین, میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ وہ جب 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے, اعتمد علی الارض بیدیہ, زمین پہ ٹیک لگاتے اپنے دونوں ہاتھوں سے. فقلت لولدہ ولجلسائہ, وہ کہتے ہیں میں نے ان کے بیٹے سے, ابن عمر کے بیٹے سے اور ان کے ساتھ بیٹھنے والوں سے کہا, ہو سکتا ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں. عبداللہ ابن عمر
ہو سکتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے کر رہے ہیں. فقالوا لا ولكن هذا يكون، انہوں نے کہا نہیں ایسے ہی کرتے ہیں. مطلب یہ نماز کا طریقہ ہے، یہ ٹیک لگانا کوئی بڑھاپے کی وجہ سے نہیں ہے. جو عبداللہ ابن عمر بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو یہ کوئی بڑھاپے کی وجہ سے معاملہ نہیں ہے. هذا يكون، ایسے ہی کرنا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے. اور آج بھی بعض لوگ یہی کہہ کر اس سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں کہ یہ بڑھاپے کی بات ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر بڑھاپے کی وجہ سے ہیں تو بزرگ لوگوں کو تو کہنا چاہیے نا عمل کریں، لیکن بزرگ لوگوں کو بھی یہ عمل کرنے نہیں کہتے ہیں. حدیث کے اندر یہ بات واضح ہے کہ اس کا بڑھاپے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز تھا جس پر ہم سب کو چلنا چاہیے، ہم سب کو سیکھنا چاہیے، ایک بھی چیز چھوڑنا نہیں چاہیے، ہر ایک چیز پہ عمل کرنا چاہیے. آئیے اب ہم دونوں سجدوں سے سر اٹھا چکے ہیں، بیٹھ چکے ہیں. بیٹھنے کے بعد ٹیک لگانے کے تعلق سے پھر ایک بار ڈیمو دیجیے ہمارے ویورز کو انشاءاللہ کیسے ٹیک لگانا ہے. آپ سب دیکھیے، ابھی سلو موشن میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کیسے ٹیک لگانا ہے اور کیسے کھڑے ہونا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہاتھوں پہ انہوں نے ٹیک لگایا. یہ تھوڑے سلو موشن میں بتا رہے ہیں لیکن اٹھتے ٹائم پہ اتنا سلو موشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ کھڑے ہو گئے. اب اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہاتھ پہلے زمین سے جدا ہوئے کہ گھٹنے؟ بلال بھائی بتائیے، پہلے ہاتھ زمین سے الگ ہوئے کہ پہلے گھٹنے الگ ہوئے؟ پہلے گھٹنے اٹھے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھے. یعنی جاتے ٹائم پہ ہاتھ پہلے گئے تھے، اٹھتے ٹائم پہ ہاتھ آخر میں الگ ہو رہے ہیں زمین سے. یہ بات ہم نے دیکھا. تو یہ طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. دوسری رکعت کیسے پڑھنا ہے؟ جیسے آپ نے پہلی رکعت پڑھے ویسے ہی دوسری رکعت پڑھنی ہے انشاءاللہ. اب دوسری رکعت کے بعد میں ایک فرق ہے، وہ ہے اس کے آخر میں، اور وہ کیا ہے؟ تشہد ہے. تو تشہد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری رکعت کے آخر میں کرنا ہے، اور تشہد دو بار ہم پڑھتے ہیں. پہلا تشہد جو دوسری رکعت میں آئے گا اور دوسرا تشہد جو آخری رکعت میں آئے گا، یعنی کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں. وقت ختم ہو گیا ہے اس ایپیسوڈ کا. ہم انشاءاللہ تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ اور دونوں تشہد میں فرق، دعا اور اذکار کیا پڑھنا ہے، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہماری نماز ختم ہو جائے گی. اس کے بعد کے ایپیسوڈز میں ہم انشاءاللہ سجدہ سہو، نماز کی رکعتیں، نماز کا وقت اور بھی کئی چیزیں انشاءاللہ دیکھیں گے. جڑے رہیے ہمارے اس پروگرام میں. ہوم ورک کے طور پر میں آپ سب کو ابھارتا ہوں، یہاں تک اچھا ریویژن کریے. نماز کیسے پڑھنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، ہر چیز کا ایک اچھا ریویژن کریے. فائدہ زندگی بھر کے لیے ہے. ہر ایک ڈیٹیل پر غور کریے، کوئی بھی ڈیٹیل مس نہ کریے انشاءاللہ. ایگزام دیجیے ہماری ویب سائٹ پر. ایگزامز ایسے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ آپ کی یاد دہانی کا ذریعہ بنے. آپ کی اگر مسٹیک ہو رہی ہے تو آپ کو بتائیں انشاءاللہ ایگزام کے اندر کہ یہاں پہ آپ سے مسٹیک ہو رہی ہے. پریکٹیکل طور پر کئی چیزیں ہیں تو ضرور اسے کریے انشاءاللہ. پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز قائم کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے، اطمینان، سکون اور خشوع والی نماز پڑھنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. اس سیریز کو ایک بہن نے اپنے والد عبد الغنی دھوپاؤنکر اور والدہ ہاجرہ دھوپاؤنکر کے صدقہ جاریہ کے لیے تعاون کیا ہے. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.